मेरी बीवी बेटी को जन्म देते ही फौत हो गई थी। उसने डॉक्टर को कहा था कि मेरी बेटी मेरे शौहर के हवाले मत करना। मैं हैरान हुआ कि इसने ऐसा क्यों कहा। मुझे तो बेटी से प्यार था। डॉक्टर मुझे बेटी ना देता। मैं बेटी को उठाकर भाग गया और अकेले ही उसकी परवरिश करने लगा। बेटी अजीब हरकतें करती थी। इसकी तबीयत ख़राब रहती और इसकी जिसामत में तब्दीली मुझे चौंका गई थी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप करवाने के बाद लेडी डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई, जान निकल गई। क्योंकि अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बेटी में कुछ दिनों से बहुत सी तब्दीलियां महसूस कर रहा था। वो थी तो महज चंद महीनों की, लेकिन वो आम बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ थे। बाज़ औक़ात मुझे गुमान होता था कि जैसे वो कोई 3 से 4 साल की बच्ची हो, लेकिन वो महज 8 या 9 माह की थी। उसकी हरकत, उसके बोलने का अंदाज़ सब कुछ ही मुख्तलिफ था। वो बहुत ही अजीब व गरीब बच्ची थी। उसने 4-5 माह में ही दांत निकालना शुरू कर दिए थे। ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी हैरान किन था। मेरी बीवी मेरी बेटी की पैदाइश पर ही दुनिया से रुखसत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और जो बात उसने मरते वक्त एक डॉक्टर से कही थी, वो मेरे लिए काफ़ी अज़ाब बन गई थी। बेटी के लिए मैंने अलग कमरा सेट किया था कि मैं देर तक काम करूं तो बेटी की नींद खराब ना हो। वो झूले में सोती थी तो अक्सर औकात रात के वक्त उसके कमरे से हंसने की आवाज़ें आती थी। ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती थी। 8-9 माह की बच्ची का ऐसा रद्द अमल मुझे हैरान कर जाता था। एक रोज़ मैं पानी पीने की गर्ज से उठा तो मुझे अपनी बेटी के कमरे से हंसने की आवाज़ें आई। मैं हैरान हुआ कि इस पल कैसे जाग गई, क्योंकि मैं उसको रात में जब भी सुलाकर अपने कमरे में जाता तो वो सुबह ही बेदार होती थी। लेकिन आज उसको का उठ जाना और उसके बाद उसके तरीके से हंसना मुझे हैरत में मुब्तला कर गया। मैं हैरान और परेशान होकर उसे कमरे की तरफ भागा तो उसने अपने इर्द गिर्द अपने खिलौनों को सजाया हुआ था और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर हंस रही थी। मैं परेशान हो गया था कि इसको क्या हो रहा है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को देखकर खुश हो रही हो। मेरा दिल न जाने कौन से खौफ में धड़कना भूल चुका था। मैं बेचैन होकर अपनी बेटी की तरफ बढ़ा था, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुदरती तौर पर मेरे पाँव जंजीर हो गए हों। मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। मैं बेसाख्ता आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा था और अल्लाह ताला की इस कलाम में इतनी ताकत थी कि मैं अपनी बेटी के पास पहुंच गया और उसको अपनी गोद में उठा लिया था। चंद पल मैंने उसे अपनी गोद में रखा और अपने कमरे में आकर उसको अपने करीब ही लेटाकर थपकने लगा था ताकि वो जल्द ही सो जाए। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और ज़िद करने लगी थी कि उसको अपने कमरे के अंदर जाना है। तोतली ज़ुबान में वो मुसलसल एक ही बात गिरदान कर रही थी कि उसको अपने कमरे में जाना है। लेकिन मैंने उससे डांट कर अपने करीब करके सुला दिया था। अगली सुबह मैं काफ़ी बेचैन था। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का पहला था जिसने मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया था। मुझे अपनी बेटी की दिमागी हालत पर अब शक हो रहा था। वो अक्सर औक़ात अब ऐसा ही करने लगी थी। पहला वाक़या तो मैं नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन कुछ रोज़ बाद एक और अजीबो-गरीब वाक़या मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर चुका था कि मेरी बेटी को डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। एक रोज़ मेरा बेहतरीन दोस्त, जिसका नाम सुहेल था, वो मुझसे मुलाकात के लिए आया हुआ था और मेरी ज़िंदगी का पहला दोस्त था जिसने मुझे इस हाल में भी नहीं छोड़ा था और दूसरे शहर में मुझे मिलने के लिए आया था। इसने आने के बाद मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा और कुछ पैसे मेरी हथेली पर रख दिए। मैं तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं उसको मना करना चाहता था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करके वो पैसे मुझे थमा दिए थे और मेरी बेटी के लिए जो तोहफ़ा लाया था उसको थमाकर उसको प्यार करने लगा था। लेकिन अचानक ही मेरी बेटी को इतना गुस्सा आया कि उसने घुमाता हुआ थप्पड़ मेरे दोस्त के मुंह पर रसीद कर दिया और गुस्से से उसकी गोद से निकलकर अपने कमरे में चली गई थी। वो अब बड़ी हो रही थी और उसका ये रद्द-ए-अमल देखकर मैं अपनी जगह पर हैरान रह गया था। हैरान तो मेरा दोस्त भी था, लेकिन मुझे हल्का-फुल्का करते हुए कहने लगा, अरे यार, इसको यकीनन मैं पसंद नहीं आया, इसीलिए ऐसा रद्द-ए-अमल कर गई है। लेकिन यकीन कर,
ایسا لگتا ہے کہ تیری بیٹی کا ہاتھ کسی آدمی کا ہاتھ جیسا ہو۔ وہ ہنستا ہوا مجھے ہلکا پھلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کسی شے کے طور پر اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سے میری بیٹی کے ساتھ دماغی مسئلہ ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ اس کا معائنہ کریں، اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بچی ہے۔ چند ہی ماہ میں اس نے دانت نکال لیے ہیں اور جلدی ہی یہ بولنا اور چلنا شروع کر چکی ہے۔ یہ میرے لیے یہ سب کافی حیرانگی کا باعث ہے، جبکہ میرا دوست مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ فضول کی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ کوئی عجیب و غریب بچی نہیں ہے۔ کچھ بچے بہت زیادہ سمجھدار اور اندر سے قوت مدافعت مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جلد ہی اب بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میرا دوست کافی دیر تک میرے ساتھ میری بیٹی کے حوالے سے ہی بات کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے عمل کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک روز کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں بات چیت ضرور کروں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جانے سے پہلے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے 2 دن کے بعد کی اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ 2 دن پر لگا کر اٹھ چکے تھے۔ میں نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے اور میں کمرے سے باہر آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری آنکھیں چندیا گئی ہوں۔ سامنے میری بیٹی نے شیشے کی ٹیبل کو توڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھ لہو لہان تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان شیشوں سے کھیل رہی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی اور میں اپنی بیٹی کی طرف دوڑا تھا۔ میرے اس طرح سے آنے سے میری بیٹی سہم گئی تھی اور رونا شروع کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو صاف کیا تھا اور اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کے بھاگا تھا۔ میں نے اپائنٹمنٹ تو کسی اور وجہ سے لی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جب میری بیٹی کی حالت دیکھی تو اس کا یہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ اس کو ڈرپ لگ چکی تھی اور وہ نیند کی حالت میں تھی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے میری بیٹی کا پورا مکمل معائنہ کر لیا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے کہ ان کی والدہ کہاں پر ہیں۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں بتا دیا تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں اکیلے ہی اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ روز سے میں اپنی بیٹی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اور دھیرے دھیرے میں نے تمام تر روادات سے ڈاکٹر کو آگاہ کر دیا، جبکہ وہ ڈاکٹر میری تمام باتوں کو سننے کے بعد ایک ہی بات بولی تھی: میں نے آپ کی بیٹی کا معائنہ کیا ہے، اور جو بات اس میں مجھے معلوم ہوئی ہے اس کے بعد میں جانتی ہوں کہ آپ کا رد عمل کافی خراب آنے والا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کو تو دماغی بیماری نہیں بلکہ اس کے ساتھ تو میرا نام حنان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن کبھی میں نے اپنے ماں باپ کی اس پیار کو محسوس نہیں کیا جو ایک لوتی اولاد محسوس کرتی ہے۔ میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ ہی دھتکار دیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی ماں کے پاس جا کر ان کا پیار حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی مجھے منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسا ہی میرے بابا بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے ان دنوں کی سمجھ بالکل نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں میرے ساتھ ایسا کیوں رد عمل کرتے ہیں، جبکہ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میں پڑھائی میں بھی ہونہار تھا اور کوئی شرارت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے میں ناواقف تھا۔ میری عمر تقریباً جب 12 سال تھی تب میں نے اپنے باپ سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کرتے ہیں اور ماں باپ کی طرح مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، ان کی طرح مجھے مان کیوں نہیں دیتے، بڑی سی بڑی خوشی کو چھوٹا کیوں محسوس کرواتے ہیں، آپ دونوں مجھے ہمیشہ ہی کیوں دھتکار دیتے ہیں، میری کسی بھی چیز کو اہمیت کیوں نہیں دیتے۔ تب میرے بابا نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ اولاد ان کی من پسند ہوتی ہے، لیکن تم نہ ہمارے من پسند ہو اور نہ ہی ہمارے قابل ہو، اس لیے جتنی تمہیں ہم نے سہولتیں میسر کی ہوئی ہیں اس میں ہم
خوش رہو، زیادہ تمہیں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جس سے میں مر گیا ہوں۔ میری عمر 12 سال کی تھی، لیکن میں اپنی عمر سے بہت جلد بڑا ہو گیا تھا۔ میری اماں بھی میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی تھی۔ بعض اوقات تو میں نے اپنی اماں سے بھی روتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی کہ اماں، بھلے آپ مجھے پیار نہ کریں، بھلے مجھے آپ اپنی موجودگی کا احساس نہ دلائیں، لیکن مجھے اس طرح سے دھتکارے نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، لیکن میری ماں نے بھی مجھے میرے باپ کی طرح ہی جواب دیا کہ تم ہماری من پسند اولاد نہیں ہو، تم مر جاؤ، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جبکہ میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور میں اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ میری عمر تقریباً 26 سال ہو گئی تھی، اور ایک روز مجھے ایک حسین دوشیزہ اپنے لیے پسند آ گئی تھی۔ میں کسی بھی طرح ایمان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایمان ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے اندر اتنا مگن ہو گئے تھے کہ ہمیں تمام چیزیں بیکار لگنے لگی تھیں۔ ایمان ہر وقت مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ دیکھو، میرے لیے رشتہ لے کر آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میرے لیے کوئی اور رشتہ لے کر آ جائے۔ میں ہمیشہ ہی اس کو یہ بات بول کر ٹال دیتا تھا کہ پہلے میں کچھ بن جاؤں اور اس کے بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر تمہارے لیے رشتہ لے کر آ سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ میری شادی پہ میرے کہنے کے مطابق ہرگز نہیں کریں گے۔ میرے ماں باپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے میں ناواقف تھا۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ ایمان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کے چچا کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آ گیا تھا، اور اس نے جب مجھے بتایا تو میں مرنے کی دہلیز آ چکا تھا۔ میں کسی بھی طرح سے ایمان کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے رات میں ہی اپنے بابا سے بات کی کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ تب میرے بابا نے بنا کوئی بات کیے بغیر میرا رشتہ ایمان سے کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی گھبرا رہا تھا کہ وہ لوگ میرا رشتہ ایمان سے نہیں کریں گے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے میرے رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ وہ دونوں ہی اگلے روز ایمان کے گھر میرا رشتہ لے کر چلے گئے تھے، اور ابا کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ ایمان کے گھر والے میرے باپ کی کاروبار سے متاثر ہو کر ان کو ہاں کر چکے تھے، جبکہ ابا نے مجھے اپنے کاروبار میں کبھی جگہ نہیں دی تھی۔ میں ایک پرائیویٹ نوکری کرتا تھا جو بہت معمولی سی تھی۔ انہوں نے اس بات کو میرے سسرال والوں سے چھپا لیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، اور میری شادی دھوم دھام سے ایمان سے کروا دی گئی تھی۔ اماں ابا کا رویہ سرد ہی تھا۔ شادی کے بعد اماں کا رویہ میرے ساتھ ساتھ اب میری بیوی کے ساتھ بھی بدترین ہو گیا تھا۔ ایمان ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے، جبکہ میرے ماں باپ اس کو ایک نوکرانی سے بدتر درجہ دیتے تھے۔ میں بعض اوقات تو بہت پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ ایمان کا رونا مجھ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز میری اماں نے بے ساختہ میرے سامنے میری بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، کیونکہ ایمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کی غلامی اس ذلت کے ساتھ نہیں کر سکتے، جبکہ میرے ماں باپ میری بیوی کے منہ سے اتنی تلخ باتیں برداشت نہیں کر پائی تھی، اور انہوں نے بے ساختہ ایمان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں حیران تھا کہ لیکن جلد ہی سنبھل کر چیخا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ ایمان کو ماں سے دور کیا تھا، اور میرا ایسا کرنے سے وہ مجھے بھی کوسنے لگی تھی کہ تیری وجہ سے میں نے اتنی ذلت برداشت کی، تجھے اس دنیا میں لائی، اور تو مجھے اس طرح سے بات کرے گا، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ جبکہ میں بھپر گیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا
کہ آپ نے آج تک میرے لیے کر ہی کیا لیا ہے۔ بچپن سے اب تک میں آپ دونوں کے پیار کے لیے ترستا ہوں۔ آج مجھے میری محبت حاصل ہو گئی ہے تو آپ میری محبت کے ساتھ بھی اتنا بدترین سلوک کر رہی ہیں۔ آپ دونوں تو کون ہیں اس طرح سے کرنے والے، جبکہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری اماں نے میرے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دی۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ دراصل میری ماں کا ایک گینگ ریپ ہوا تھا جس کی بدولت وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میں ان کسی کی اولاد ہوں۔ وہ ابارشن کروانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ابا نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنا نام تو دے دیا تھا، لیکن کبھی بیٹے کا درجہ نہیں دے پائے، بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ ہمیشہ مجھ سے لیتے تھے۔ انہوں نے مجھے نہ کبھی قبول کیا تھا اور نہ ہی قبول کرنے والے تھے۔ بس دکھاوے کی خاطر انہوں نے اپنا نام میرے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں زمین میں گرنے والا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ لوگ بول رہے ہیں وہ سب حقیقی پر مبنی ہے۔ جبکہ ایک خدشے کے تحت میں نے اپنے باپ کا اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، جس میں یہ بات واقعی ثابت ہو گئی تھی کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو مار لوں، لیکن اس وقت میری بیوی یعنی ایمان نے مجھے سنبھال لیا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اماں اور ایمان کی ایک پل نہیں بنتی تھی۔ میری اماں نے ایمان کو عجیب قسم کے طعنے دیتی تھی کہ تم ایک عیاش عورت ہو جس نے میرے بیٹے کو پھانس لیا ہے اور اب اس کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو، جبکہ میں اپنی ماں کی یہ منطق کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر خدا نے ان کو کسی آزمائش میں ڈالا تھا تو وہ اپنے اللہ سے اس چیز کا اجر مانگتی، لیکن اس چیز کے برعکس وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتی آئی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں باپ سے بے انتہا نفرت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ روز بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ تمہاری ماں میری اولاد کو جینے نہیں دے گی، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں اس اولاد کو نہیں دنیا میں نہیں لا سکتی۔ تب کہیں جا کر میں نے ایمان کو یقین دلایا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن خدا کے لیے تم میری اولاد کو جنم دے دو۔ لیکن وہ بضد تھی کہ وہ میری اولاد کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، لیکن میری ضد کرنے کی وجہ سے وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور اماں نے میری بیوی کو دنیا تنگ کر دی تھی۔ وہ ایسے ایسے حرب آزمایا کرتی تھی کہ جس سے ایمان تنگ آ جاتی تھی۔ وہ ایک روز وہ اتنا تنگ آ گئی تھی کہ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ایمان کو الگ لے کر اپنی زندگی گزار سکتا۔ میں نے اس کو یہ بات سمجھانی بھی چاہی، لیکن اس نے صرف مجھ سے طلاق کی مطالبہ کر دیا تھا، جبکہ میں نے اس کو یہ بول کر چپ کروا دیا کہ پہلے تم میری اولاد کو اس دنیا میں لے آؤ، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ راضی تو نہیں تھی، لیکن کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہر دن میرے لیے ایک نیا امتحان لے کر کھڑا ہوتا تھا۔ میری ماں اپنے کسی بھی فعل سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک روز میری بیوی پر وہ دن آ گیا تھا جبکہ میرے بچے کو اس دنیا میں آنا تھا۔ ایمان کافی سہمی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی بات گردان کر رہی تھی کہ تمہاری اماں نے میرے ساتھ جتنا کرنا تھا کر لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ سکے گا، جبکہ مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا یا بیٹی صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ اور کہتے ہیں نا، امید پر دنیا قائم ہے۔ ڈلیوری کے وقت بچہ تو صحت یاب اس دنیا میں آ گیا تھا، لیکن کیس میں اتنی پیچیدگیاں آ گئی تھی کہ ایمان کی موت ہو جائے واردات پر ہی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ مرتے مرتے ڈاکٹر کو یہ کہہ کر گئی تھی کہ میری اولاد میرے شوہر کے حصے میں نہ دینا۔ میرے بچے کو بھلے آپ لوگ یتیم خانے میں دے دیں، لیکن میرے شوہر کو مت دینا، اس کا خاندان میرے بچے کو ختم کر دے گا۔
میرے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دی تھی، مجھے ویسے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، اور جب میرے گھر بیٹی جیسی رحمت پیدا ہوئی تو میں پھولے نہیں سما رہا تھا، لیکن وہ وقت میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت ہے، لیکن آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، تب مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ ڈاکٹر نے ساتھ ہی میری بیوی کی بات بھی دہرائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں دی جائے گی۔ تب میں بہت گڑ گڑایا، ان سے منت کی کہ مجھے میری اولاد دے دو۔ بس گھریلو جھگڑے کی وجہ سے وہ میری بیوی ایسا بول کر گئی ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی، اور تھک ہار کر میں اپنی بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ایمان کی طرح مجھے بھی اس بات کا خوف تھا کہ میری ماں میری بچی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کوئی رسک نہیں لیا تھا اور اپنا گھر چھوڑ کر میں دوسرے شہر میں آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کے گھر والے مجھ سے بہت بچی چھین کر لے جائیں گے۔ اس چیز میں میری مدد میرے دوستوں نے خوب کی تھی۔ جب میں اپنا شہر چھوڑ کر گھر آ رہا تھا تب میں بہت کچھ وقت کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہرا تھا، اور وہ درخت کوئی معمولی نہیں بلکہ برگد کا تھا، جہاں پر آسیب کا سایہ تھا، اور وہ میری چھوٹی نومولود بیٹی کے اوپر چمٹ چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو جب میں نے اپنی بیٹی کو دکھایا تو انہوں نے اس کی تمام رپورٹس کلیئر بتائی تھیں، اور انہوں نے مجھے ایک مفید مشورہ دیا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ اپنی بیٹی کو روحانی علاج کروا لیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مرض ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت ایسا مشورہ کیسے دے سکتی ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کی حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں وہ میرے ساتھ اکیلی نہیں ہے بلکہ کوئی تیسرا وجود بھی ہو جس سے وہ باتیں کرتی تھی، اشارے کرتی تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے تو کوئی تیسرا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر بیٹی کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی، اس کی جسامت میں بھی واضح تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور یہ تبدیلی اچھی نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر میری بیٹی کو معصومیت کا فائدہ۔ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی، لیکن کچھ سوچ کر میں وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر اپنے دوست کے گھر آیا تھا اور تمام تر واردات اپنے دوست کو سنا دی۔ یہ سب سن کر اس نے مجھے ایک پیر بابا کے آستانے کے بارے میں بتایا، تو میں اپنی بیٹی کے ہمراہ اس پیر بابا کے پاس چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی میری بیٹی کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا رونا مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور میرے ساتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی رنگت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ پیر بابا نے اس کو بہت مشکل سے سنبھالا، جبکہ جلد ہی آستانے میں اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کے ساتھ روحانی مسئلہ تھا، جبکہ پیر بابا نے جلد ہی میری بیٹی پر موجود اس آسیب کو ایک بوتل میں بند کر دیا تھا۔ وہ آسیب میری بیٹی پر اس برکت کے درخت کی وجہ سے ہی چمٹا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ایسی جگہ سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو لے کر اپنے دوسرے شہر والے گھر چلا گیا۔ وہاں پر ہی اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اس کو ایک ایسی دنیا دی جہاں وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں نے ہر خوشی دی۔ میں نے دل میں یہ بات تہیہ کر لی تھی کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت زور دیا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی پر وقف کر دی تھی۔ میں اب بہت خوش ہوں کیونکہ میری بیٹی ایک پرسکون زندگی میری موجودگی میں گزار رہی ہے۔ جتنی محرومیاں میں نے دیکھی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو وہ ایک محرومی بھی نہیں دی تھی۔ میں نے باپ کی وہ ہر خوشی اپنی بیٹی کو عنایت کی تھی جس کے لیے میں آج تک ترستا آیا تھا۔